बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 51 सूरह नूर पारा नंबर 18 शुरू करिए फायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और इसका रसूल इन्हें फैसला कर दे तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो भी अल्लाह की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और इसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह की कसमें खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए कि बस कसमें ना खाओ, तुम्हारी इताअत की हकीकत मालूम है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल अल्लाह की इताअत करो। फिर भी अगर तुमने रुगर्दानी की तो रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ वही है जो इस पर लाजिम कर दिया गया है, और तुम पर इसकी जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया है। हिदायत तो तुम्हें इसी वक्त मिलेगी जब रसूल के मातहती करोगे। सुनो सुनो, रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना है। तुम में से इन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमल किए हैं, अल्लाह वादा फरमा चुका है कि इन्हें जरूर मुल्क का खलीफा बनाएगा, जैसा कि इन लोगों को खलीफा बनाया था जो इनसे पहले थे। और यकीनन इनके लिए दीन को मजबूती के साथ महकम करके हम जमा देगा, जिसे इसके लिए जिनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और इनके खौफ व खतर को अमन व अमान से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग नाशुक्री और कुफ्र करें वो यकीनन फासिक हैं। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल आप कभी भी ना करना कि मुनकिर लोग जमीन में इधर उधर भाग कर हमें हरा देने वाले हैं। इनका असली ठिकाना तो जहन्नुम है, जो यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के गुलामों को और इन्हीं भी जो तुमसे बलौगत को ना पहुंचे अपने आने के में 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी जरूरी है। नमाज फजर से पहले और जोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और एक ईशा की मिनट नमाज के फायजा। बाद। हाँ हाँ। रुकिए। अब यहाँ पर देखिए कि हमको आयत नंबर 58 में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें ये भी बताया जा रहा है कि अपने ही घरों में, अपने ही घर के अपने मतलब अपनी वालिदा के, अपने वालिद के, उनके भी अगर बेडरूम्स में आप जा रहे हैं तो उसमें भी इजाजत लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पर आयत नंबर 58 में तलासु औरातिल लकुम, 3 जगह ऐसी वक्त है, मतलब दूसरे औकात में तो तुम जा सकते हो, लेकिन 3 औकात तुम्हारे लिए पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा दूसरे वक्तों में इनके बिला इजाजत आने जाने से ना इन पर कुछ गुनाह है और ना तुम पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही पड़ता है। अब यानी कि घर में है, बच्चे हैं, आ रहे जा रहे, तो हर वक्त तो पर्दा नहीं कर सकते माँ बाप के। यहाँ पर वो महरिम ना महरिम रिश्तेदारों के बारे में नहीं आ रहा, ये सिर्फ महरिम रिश्तेदारों की बात आ रही है। बहन के कमरे में भाई भाई का जाना, या माँ बाप के कमरे में बच्चों का जाना, इस तरीके से ये भी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं कि प्राइवेसी, जो घर में प्राइवेसी होनी चाहिए, तो ये 24 घंटों में तो पूरा कंटिन्यू नहीं रह सकती, लेकिन कुछ औकात ऐसे बता दिए गए हैं कि उन औकात में तुमको इजाजत लेकर जाना चाहिए। और तुम्हारे नाबालिग बच्चे तुम्हारी औरतों के यहाँ या तुम्हारे प्राइवेट कमरों में बिला इजाजत आ जा सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे हैं, खेल रहे कूद रहे, तो वो टाइम आ सकते हैं। लेकिन उनको भी क्या है, बचपन से ये सिखाना है कि कौन से वक्त ऐसे हैं जो पाबंदी के वक्त है। तो वो कौन से वक्त है, जब लड़के, और फिर कौन से, जब लड़के सन्ने बलूग को पहुंच जाए, तो वो भी इस तरह इजाजत ले लिया करे जैसा कि इनसे पहले इनके बड़े इजाजत लेते रहे। अब ये हमको चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखानी पड़ेगी। कि देखिए, जब जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको हमें ये सिखाना है कि अगर माँ बाप के कमरे में भी आ रहे हैं तो नॉक करके आए, बहन के कमरे में आ रहे हैं भाई, तो उसको नॉक करके आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे औकात बता दिए गए हैं कि उसमें उनको इजाजत लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान करता है।
اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اب یہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ ایک تو صبح کے وقت، فجر کے وقت، دوسرے ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں، اور تیسرے شام کے رات کے بعد جب انسان سونے کے لیے جاتا ہے. تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ انسان اپنے ایکسٹرا جو کپڑے ہیں جیسے دوپٹے ہیں، یہ ہے، یا کیسے بھی لباس میں انسان لیٹتا ہے تو وہ کیسی بھی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو ایسی پوزیشن میں ایک ماں بھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کو دیکھے، یا ایک باپ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی اس کو دیکھے. تو اس لیے سطر کی پابندیاں، اور اس میں بھی ہم کو مرد کا بھی، اب اس میں ہم کو مرد کا بھی ایسا ہے کہ ان کا بھی ایک سطر ہے، عورت کا بھی ایک سطر ہے. تو ان کے سب کے سطر کے مقامات بھی ہے. اور محرم کے سامنے یہ نہیں ہے کہ نامحرم کے سامنے تو پورا کا پورا ہی پردہ ہے، لیکن محرم کے سامنے کچھ چیزوں کی پابندی ہے اور کچھ چیزیں کھول سکتے ہیں، جیسے کہ چہرہ کھول سکتے ہیں، ہاتھ کھول سکتے ہیں. لیکن اب جیسے عورتیں ہیں آٹا گوندھ رہی ہیں تو وہ آستین اپنے اوپر چڑھا سکتی ہیں. اب جیسے کہ فرش دھو رہی ہیں تو تھوڑا پیچا اوپر کر سکتی ہیں. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اتارنے کا حکم ہے. اور پھر دوپہر میں کیا ہے کہ جب انسان لیٹتا ہے دوپہر کے وقتوں میں بھی، تو وہ ٹائم بھی کیسا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہے. اور یہ ٹائم بھی انسانوں کو اپنے گھر والوں کو ہی اجازت لے کر جانا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، اور اگر اپنی چادریں اتار کر ننگا سر کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. یعنی کہ ایسی عورتیں جو بوڑھی ہیں، اب وہ اگر سر پہ نہ اڑے، دوپٹہ نہ پہنے، تو ان کے اوپر اتنی کوئی پابندی نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. اب اس میں بھی کیا ہے شرط؟ اب اس میں بھی کیسے ہے، بوڑھے ہیں لیکن ایسا ان کو بھی اپنا زیب و زینت، اپنا بناؤ سنگھار بتانے کی خواہش ان کے اندر باقی نہ رہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ایک ایج تک انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بناؤ سنگھار کو ایکسپوز کروں، اپنے میک اپ کو، اپنے زیورات کو، اپنے کپڑوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے. جوانی میں ہوتا ہے، بچیوں کو ہوتا ہے، ایک ینگ ایج میں شوق ہوتا ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے لوگوں کے سامنے جانے کے لیے. لیکن ایک ایج میں جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایسی خواتین کو وہ ساری چیزوں کی خواہش باقی نہیں رہتی. اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کریں تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے. یعنی کہ یہ لوگوں کو اگر چادر اتار دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر وہ پہنے رکھے اپنے گھر کے مردوں کے سامنے تو وہ بھی ان کے لیے بہت بہتر ہے، پرہیزگاری کے قریب ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس بات پر نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان گھروں سے جن کے تم سرپرست ہیں. اب یعنی کہ دور جاہلیت میں کیا تھا، اس قسم کے معذور لوگ جو تھے خود آسودہ حال اور تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے، کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھانا کھائیں، کہ ہم تو بڑے امیر ہیں، یہ غریب ہے، اور یہ رشتہ دار ہے، یہ ایسے اس رشتہ دار ہیں، تو شاید دوسروں کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت ہو اور وہ اسے ناگوار محسوس کرتے تھے. تو اس لیے ایسی نفرت اور وحشت تھی ان کو لوگوں سے. تو اس لیے عام لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ تو تمہاری ہمدردی کے محتاج ہیں اور ان سے نفرت کی جا رہی ہے. تو یہ غلط بات ہے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے ہم کو کہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی کہ یہ خیال آتا تھا کہ متقی قسم کے جو لوگ تھے تو ان کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید ایسے لوگ ساتھ مل کر کھانے سے کہیں ان معذور لوگوں کی حق تلفی نہ ہو جائے. مطلب اندھے کے ساتھ اگر کھا رہے ہیں، کھانے نظر نہیں آ رہا ہے اس کو، تو سامنے والا زیادہ کھا لے رہا ہے، اندھا بیچارہ کم کھا پا رہا ہے، تو یہ ان کو یہ لگتا تھا متقی لوگ جو تھے تو کہیں ہم ان کے ساتھ کھائیں گے تو زیادتی نہ ہو جائے. لنگڑے ممکن ہے دیر سے پہنچے، مریض ہو تو پھر کھانا کھاتے وقت اپنی تکلیف اور پرہیز کو قابل ملحوظ رکھیں گے وہ کہ ارے نہیں میں یہ نہیں کھاتا، یہ نمک کا پرہیز ہے، مرچ کا پرہیز ہے، اس طریقے سے. تو یہ لوگ علیحدہ ہی کھانا کھائیں تو بہتر ہے. تو اس جملے میں یہ سارے لوگوں کے نظریات کو انکار کیا گیا، ان کے نظریات کا، کہ یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہیں، یہ 8 قریبی رشتہ دار ہیں
جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، بلا اجازت بے تکلف کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس میں یہ ساری چیزوں کا یہ پورے رشتے ہمیں بتا دیے جو محرم رشتے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اچھے سے۔ تو اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے، یا اپنے دوست کے یہاں کھا لو، نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ سلام کیوں کرنا ہے؟ یہ ایک طریقے کی اجازت ہے کہ آنے والا گھر میں آ رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ کوئی گھر میں داخل ہوا ہے۔ اب جیسے کہ اندر کے کمرے میں کوئی بیٹھی ہے، بیٹیاں بیٹھی ہیں اور باپ داخل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بیٹیوں نے دوپٹے اپنے بازو رکھے ہیں، کسی طریقے سے کہ الگ طریقے سے بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کیسے بھی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے دوپٹے سنبھال لیں۔ تو جو بھی ہے، یہ یہاں پر محرم اور نامحرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ ایک طریقے کی اجازت بھی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے ہمارے لیے، سلام۔ اگر ہم اس کو گفٹ سمجھ کے ہر وقت سلام کیا کریں گے نا، تو ہم کو خوشی بھی محسوس ہوگی، اپنے بچوں کو عادت بھی ہوگی کہ جب بڑے سلام کرنے لگیں گے تو بچے شرما شرمی میں خود ہی سلام بڑوں کو کرنے لگیں گے۔ آج کل یہ رواج ہمارے پاس اکثر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی مہمان آتے ہیں انہیں ہی سلام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ مومن تو وہ ہیں جو اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ دے، اور ان کے لیے اللہ سے اور اللہ ان کے لیے بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو ان کا بلانا اور عام لوگوں کا بلانا ڈفرنٹ ہے۔ تو ان کی اہمیت ہم سب کے لیے ایک اہم ویلیویبل چیز ہے ان کی بات، اور اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو بلاتا ہے تو وہ اتنی ویلیویبل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اب یہ کیا تھے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور ان کو بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، منافقین ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، چپکے سے وہاں سے نکل جاتے تھے کہ اب کہاں یہاں بیٹھیں گے تو ان کے پوری درس سننا پڑے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم زبردستی ہم کسی کو لے کر جاتے ہیں درسوں میں، اس میں تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جان پہ سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کب جائیں اور کب نکلیں یہاں سے، کب اٹھیں اور کب بھاگے۔ تو وہاں پر بھی جو منافقین تھے تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ آتے تھے، بیٹھتے تھے زبردستی، جب ان کو بلایا جاتا تو خطبہ ہوتا تھا یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احکامات سناتے تھے تو اس موقع پر وہ کیا کرتے تھے کہ حاضری لگوانے کے لیے آتے تھے، صرف جیسے کہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ بھی آئے تھے، اور بعد میں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس موقع ملتا ہے اس طریقے سے کس طریقے سے یہاں سے کھسک جائیں۔ تو یہاں پر بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جن کے دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتے، لیکن جو ایمان والے بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، تو ان کے دل کیسے ہیں کہ ایسی محفلوں سے اٹھنے کے لیے ہی نہیں چاہتے۔ جب ایسی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ، ایسے مومن لوگ، ایسے متقی لوگ جو قرآن کی محفلوں میں، اللہ کی محفلوں میں جب جاتے ہیں تو ان کے دل ایسے وہاں پر لگ جاتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ محفل ختم ہی نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن کی کلاسز ہیں تو ایسا دل چاہتا ہے کہ ہم اور سنیں اور سنیں اور سنیں، اور دل یہاں سے اٹھنے کے لیے نہیں چاہتا۔ اور اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ہزار بہانے ہیں نہیں آنے کے لیے، اور اس طریقے سے دنیاوی چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں ہم کبھی کبھی، کہ یہ کریں نا کہ دنیاوی چیزوں کو ایک الگ رکھیں، لیکن یہ چیزیں جو ہماری روز کی جو روٹین ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں، ہم دنیا کی چیزوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ کی چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اگر آپ جاب پہ جائیں گے، اور اگر آپ کہیں سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کیا آفس والوں کو یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میں نہیں آؤں گی، صرف موڈ نہیں ہے، آج میرا دل نہیں چاہ رہا؟ ایسے نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہی جانا ہے وہاں پر، آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا جب تک کوئی جینوین ریزن نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں،
کہ کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے، اچھا چلو آج موڈ نہیں ہے، آج سر دکھ رہا ہے، آج مہمان آ گئے، ایسے ہزار بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی کلاسز مس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ آپ جہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں پر ایسے روز ایکسکیوزز بیان کرتے رہے تو آپ کو جاب پہ سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہم کو اس جاب سے نہیں نکال رہا ہے، بلکہ ہم اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں برسا رہا ہے۔ اس کے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیے کہ ہم اس کو کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور دنیاوی چیزوں کو ہم کتنا ہارڈ لیتے ہیں کہ دنیا کے لیے تو ہم اپنا سارا وقت نکالتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، اتنا وقت تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اور قرآن کے لیے جب بلایا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا اچھا دیکھیں گے، ٹائم ملا تو آئیں گے، آج تو یہ مصروفیت ہے، کل تو یہ مصروفیت ہے۔ اس طریقے سے ہم بہانے بناتے ہیں، اور جو بہانے بنانے والے نہیں ہیں تو وہ دوڑ دوڑ کر آنے والے لوگ ہیں کہ ان کو بلایا نہ بھی جائے تو وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کلاس شروع ہوگی اور کب ہم آئیں، اور پھر جب آتے ہیں تو ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو ایسے چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم جلدی سے نکل جائیں۔ لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی کہ جو طریقہ بھی تم اختیار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر سورہ فرقان شروع ہو رہا ہے۔ چلیے پڑھیے فائزہ سورہ فرقان۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسے اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی سلطنت، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ہی اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے مدد کی۔ دراصل بے کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح اور شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے؟ اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں اسے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ خیال تو کیجئے کہ لوگ اپنے آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بنا لیتے ہیں، بس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور یہ کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کا غصے سے پھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور یہ جب جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک موت ہی کو منا پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی لوٹنے کی اصل جگہ ہے؟ وہ چاہیں گے کہ ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی راہ سے گم ہو گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود، ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودہ کیا
अता फरमाए, यहाँ तक कि असुदगी अता फरमाए, यहाँ तक कि नसीहत भुला बैठे। ये लोग थे कि हिलाकी होने वाले। तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुटलाया। अब ना तो तुम्हें अजाबों को फेरने की आदत है, ना मदद करने की। तुम में से जिसने जुल्म किया है, इसे बड़ा अजाब चकाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे, सब के सब खाना भी खाते थे और बाजारों में चलते फिरते भी थे, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। क्या तुम सबर करोगे? तेरा रब सब कुछ सीखने वाला, देखने वाला है। और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा, हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। यकीनन इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी कर ली है। जिस दिन वो फरिश्तों को देख लेंगे, इस दिन गुनाहगारों को कोई खुशी ना होगी, और कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए जाएंगे। और उन्होंने जो अमाल किए थे, हमने इनकी तरफ बढ़कर इन्हीं पर पैगंबरों की तरह कर दिया। अलबत्ता इस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, और इस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान ही, बादशाह सिर्फ रहमान का ही होगा, और वो काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और इस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, अय हाय, काश के मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती। हाय अफसोस, काश के मैं फलां को दोस्त ना बनाया होता। इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी, और शैतान तो इंसान को दगा देने वाला है। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था, और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बस गुनाहगारों को बना दिया है, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला एक मिनट, और हाँ मदद फायजा, करने वाला काफी है। हाँ, जी। एक मिनट, आयत नंबर 30 देखिए। इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआना महजूरा। अल्लाह ताला को क्या कहेंगे ये रसूल? कहेंगे परवरदिगार, मेरी कौम के यही लोग हैं जिन्होंने इस कुरान को छोड़ रखा था। यानी कि छोड़ने से क्या मुराद है कि पढ़ते नहीं थे, समझते नहीं थे, उसका जैसा हक है वैसा अदा नहीं करते थे। अक्सर क्या होता है, हमारे पास कुरान शादियों में बच्चियों को तोहफे में दिया जाता है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर कुरान को इतने अदब से ऊपर रख देते हैं कि सालों साल उनके पास कुरान नहीं खुलता। फिर या तो रमजान में उनके पास कुरान खुलता है, या किसी के मरने पर, कुरान खानी के टाइम पर कुरान खुलता है। तो कुरान को छोड़ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी कुरान महजूरा, यानी कि ऐसा ऐसा उसको पढ़ना नहीं, उसको समझना नहीं, उससे हिदायत नहीं लेना। ये भी सारी चीजें कुरान महजूरा में आ जाएगा कि इंसान पढ़ तो रहा है लेकिन उससे कोई हिदायत नहीं ले रहा, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उसमें गौर व फिक्र नहीं कर रहा है, और उसको ये बात का पता ही नहीं है कि कुरान हमारे लिए क्यों उतरा है, हिदायत के लिए उतरा है। उसके अहकामात हमको मानने की जरूरत है। अगर हम नहीं मान रहे हैं तो ये भी कुरान महजूरा है कि हमने भी कुरान को छोड़ा हुआ है। तो कुरान को छोड़ना, ये क्या है, कुरान जाके अल्लाह ताला से वो करेगा, शिकायत करेगा कि अल्लाह, इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, ये मुझे नहीं पढ़ते थे जिस तरीके से उसका पढ़ने का हक है। तो कोई ये ना सोचे कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसको पढ़कर समझ भी रहे हैं। हर इंसान अपने आप से सवाल करे कि हमने इतने सालों से कुरान पढ़ा, तो हमको क्या कुछ समझ आया? क्या हम इस काबिल बने कि हम कोई एक छोटी सी आयत किसी को एक्सप्लेन कर सकें, कि एक सूरा हम एक्सप्लेन कर सकें, या कहीं हम लोगों को ये बता सके कि फला फला वाकया फला फला सूरे में आया था, फला अहकामात फला सूरे में आए थे, वजू के अहकामात कहाँ आए थे, तैमुम के अहकामात कहाँ आए थे। तो ये सारी चीजें हम अगर बताने के काबिल हैं, तो समझिए कि आपने कुरान पढ़ा है, उसको छोड़ा हुआ नहीं है। तो कुरान को ऐसे पढ़ना है, एक ही तो किताब है, उसको हम अच्छे से अगर हम रोज पढ़ते हैं, तो अब तक तो हमको वो किताब याद हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हर साल एक नई किताब दे रहे हैं, फिर उसको समझना मुश्किल हो रहा है। बल्कि हम जब से पैदा हुए, जब से ये किताब हमारे हाथों में है, और अगर अब हम 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो हम तो रोज पढ़ रहे हैं। जो रोज पढ़ने वाले हैं उनसे ये सवाल है कि उन्होंने कितना समझा इसको, इसमें कितना गौर व फिक्र किया, इसमें कितना तदब्बुर किया, कौन सी बातों को समझे हैं, कौन सी बातों को नहीं समझे हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत है कि अल्लाह ताला फिर उनसे सवाल पूछेगा कि ये कौन से लोग हैं जो फिर जिन्होंने कुरान को छोड़ा हुआ था, और हमने मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया, और आपका परवरदिगार रहनुमाई करने और मदद देने को काफी है। काफिर ये कहते हैं कि ये सारा कुरान एक बारगी ही रसूल पर क्यों ना उतार दिया गया। बात ऐसी है कि ये इसलिए कि हम आपकी ढारस बंधाते जाएं, और इसलिए भी कि हम आपको एक खास तरतीब और वक्फों से पढ़कर सुनाते जाएं। अब देखिए कि हमने क्या, ये इन लोगों को क्या है
इन लोगों को सिर्फ बहस मुबाहिसे करना है, कोई ना कोई उसमें बातें निकालना है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता तो फिर हम मानते। तो इन्होंने भी क्या, इन्होंने ऐसी बात कही। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला ने जैसे जैसे हालात थे उस वक्तों पर वैसी वैसी आयतें उतारी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की। अगर सारा कुछ एक साथ उतर जाता तो फिर हमें दूसरों के अहकामात हमें कैसे समझते चीजों के, हमें क्या पता चलता कि कौन से वक्तों में क्या क्या करना है, क्या किस वक्त कैसे करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखते, जबकि तो वो उम्मी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक एक आयत, एक एक हिस्सा कुरान का उतारते गए। और जैसे जैसे हालात आते गए उस वक्त वैसे वैसे हालात जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और उनके ऊपर फिर सुना कर जाते, उनको उसके बारे में बता कर जाते। और इसलिए भी जब ये काफिर आपके पास कोई मिसाल लाएं तो इसका ठीक जवाब और बेहतरीन आप तवज्जे आप बता दें, हम आपको बता दें। यानी कि कोई ऐसी सवाल पूछते थे, जब कोई काफिर आपसे सवाल पूछते थे तो फौरन ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ जाते थे। यानी कि वही आ जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फौरन जवाब दे देते थे। जैसे हमने सूरह कहफ में सुना ना, पढ़ा ना हमने, कि उन्होंने 3 सवाल किए थे मुशरिकीन मक्का ने। तो उस वक्त उन लोगों ने यहूद यहूद से मिलकर उन्होंने ये सवाल किए थे। तो फौरन फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फिर उनको ये सारी चीजें बता ऐसे लोग औंधे मुंह जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे और इनका ठिकाना बहुत बुरा है और यही सबसे ज्यादा गुमराह है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमें ना बना। और हमने मूसा को किताब दी थी और इसके साथ इसके भाई हारून को मददगार बना दिया था और इनसे कहा था कि इस कौम की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है। बिल आखिर हमने इन्हें तहस नहस कर दिया। और नूह की कौम ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और इन्हें तमाम लोगों के लिए एक निशानी बना दी। यहाँ हमने ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। इस तरह कौम आद, कौम समूद, कुएं वाले और दरमियानी लोगों में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग तबाह कर दिए गए। इनमें से हर एक के लिए हमने पहले तबाहशुदा कौमों की मिसालें बयान करके समझाया। आखिर इन सब का नाम व निशान तक मिटा दिया। और इस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। क्या इन्होंने इस बस्ती का हाल ना देखा? लेकिन असल मामला यह है कि ये लोग मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्के ही नहीं रखते। यानी कि इतने सब अजाब देखने के बावजूद भी फिर वो क्या बोलते हैं कि नहीं, दोबारा जिंदगी है ही नहीं, दोबारा उठाया जाना है ही नहीं। और जब ये लोग आपको देखते हैं तो आपसे मजाक के सिवा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं। कहते हैं क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा? अगर हम अपने माबूदों की हकीकत अकीदत पर डटे ना रहते तो ये तो हमें इससे हटा करके ही छोड़ता। जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा कि जब ये अजाब देखेंगे कि कौन राह से भटका हुआ है। भला आपने इस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश को ही इलाहा बना रखा है? ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने के आप जिम्मेदार बन सकते हैं, या आप ये ख्याल करते हैं कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते हैं? ये तो मवेशियों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। देखिए, जो लोग अल्लाह की तरफ नहीं आते, जो जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को इलाहा बना कर रखा है। ख्वाहिशात को इलाहा बनाने का क्या मतलब है? अपने दिल की मानना, अपनी मर्जी जो है वही। मेरा दिल ये चाह रहा है तो मैं ये करूंगी। मेरा दिल आज चाह रहा है कि नमाज ना पढूं तो मैं नमाज ना पढ़ूंगी। मेरा दिल आज नहीं चाह रहा है क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आज मैं क्लास नहीं ज्वाइन करूंगी। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है ये करने के लिए। तो ये क्या है? हमने अपने नफ्स को इलाहा बना लिया, हम उसकी बात मान रहे हैं ना। हमारा दिल जो चाह रहा है हम वही मान रहे हैं। बल्कि हमने उसको इतना ट्रेन करना है कि वो हमें गुनाहों की तरफ जाने से रोके और नेकियों की तरफ उकसाए। तो नफ्स अम्मारा जो है कि लवामा, जो हमारा नफ्स है कि मलामत करता रहे, हमारे पास ऐसा नफ्स हो कि जो मलामत करे, हमको गुनाहों की तरफ जाने ना दे, तब कहीं जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बुलाया जाता है, बार बार उनको दावत दी जाती है, कुरान की तरफ दावत दी जाती है, नमाजों की तरफ दावत दी जाती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? उसके बावजूद भी नहीं आते हैं। दुनियावी उनकी जो मसरूफियात है, इतनी ज्यादा उनकी दुनियावी मसरूफियात है कि वो इस तरफ आते ही नहीं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को के बारे में कह रहे हैं कि ये तो मवेशी की तरह है, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कि ऐसे लोगों को जिनको पुकारा जा रहा है। मवेशी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जानवर जो होते हैं
تو ان کے پیچھے کھڑے رہ کر اگر آپ ان کو آواز دیں یا ان کو کوئی اسٹوری سنائیں تو کیا وہ آپ کی بات سمجھیں گے، سنیں گے؟ نہیں، بلکہ بالکل ریاکٹ ہی نہیں کریں گے وہ۔ تو بالکل یہاں پر ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے قرآن سنائیں یا کوئی دین کی بات سنائیں یا جنت اور دوزخ کا ذکر سنائیں یا قیامت کا ذکر سنائیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل کیسے ہیں؟ جانور ہیں، یا پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کتنی بری بات ہے کہ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی گیا گزرا تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالی ہم کو سننے والا، دیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا پروردگار کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے، ہر تھوڑے تھوڑی آیت کے بعد اپنی نعمتیں گنواتا ہے کہ دیکھیے میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، یہ بنایا۔ واقعی اس طرف ہم کبھی دیکھتے نہیں ہے نا، ہم نے سائے کی طرف کبھی نہیں دیکھے کہ سایہ کیسے پھیلتا جاتا ہے۔ سایہ ایک الگ الگ وقتوں میں سائے کی ایک پوزیشن الگ ہوتی ہے، ساکن نہیں رہتا ہے سایہ۔ تو یہ بھی ہے کیا ہے، سورج، یہ ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یعنی کہ جی اٹھنے کا وقت یعنی کہ دو طرح سے، ایک تو ہم جب سوتے ہیں تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند سے جاگتے ہیں، دوسرے ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے ان کی روحیں واپس لوٹا دیتا ہے، اور پھر وہ پھر اٹھ کے اپنے اپنے کام کاج میں پھر بزی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رات نہ بناتا تو انسان آرام نہیں کر پاتا۔ اب آپ ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں جن کو نیند نہیں ہوتی ہے تو ان کے بلڈ پریشر کیسے ہائی ہوتے ہیں، لو ہوتے ہیں، اور ہزار ان کے پرابلمز ہو جاتے ہیں نیند کی وجہ سے۔ صرف اگر کسی کی نیند ہی کمپلیٹ نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 دن اگر ہم کو نیند نہ ملے تو کیسا ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے آرام کا باعث بنایا کہ انسان دن بھر کام کرے اور رات کو پھر وہ سو جائے۔ اچھا، جیسے جیسے رات ہوتی ہے تو سائنٹیفکلی بھی اپنے جو باڈی کے پارٹس ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، آرام کے کنڈیشن میں، پوزیشن میں جاتے رہتے ہیں، کہ اب وہ خود بخود آرام کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بٹن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ہمارے باڈی پارٹس آہستہ آہستہ اپنے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ دن میں ایکٹیو رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، جیسے کہ کھانا ہضم کرنے کا کام ہے، پمپنگ کا کام ہے، خون کا، دل کے دھڑکن کا، جو بھی ہمارے اندر ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ اب دیکھیے بارش آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی خوشگوار ہوائیں چلنے لگتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، خوشخبری، جیسے انسان سوچتا ہے کہ اب بارش ہوگی، بڑی خوش ہو جاتا ہے نا، جو اسپیشلی جو کسان ہے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب جیسی ہوا چل رہی ہے، ایسی ہوا جو خوشگوار ہوا ہوتی ہے تھوڑی بارش کے پہلے والی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کریں۔ ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں۔ اب پانی بھی یہ کیا ہے، ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھیے کہ 2 3 دن اگر آپ لوگوں کا نل نہیں آتا ہے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب نل آتا ہے لوگوں کا تو کیسے لوگ پریشان، بھاگ بھاگ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پانی بھرنے کے چکر میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے پانی غائب کر دے زمین سے تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی لا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پانی سے سیراب کیا، اور ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں۔ لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، اور لہٰذا آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کی ہدایت کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، جس میں ایک کا پانی لذیذ اور دوسرے کا پانی کھارا ہے۔ یعنی کہ 2 سمندروں کی ایک سمندر ایسا بھی ہے نا، بحرین جو کہا جاتا ہے، دو سمندروں کا آپس میں ملانا
جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک نشانی ہے کہ دونوں سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں، کہ یہ لیکن ایک کیسا ہے اور کھارا پانی ہے اور دوسرا اس کا میٹھا پانی ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ بہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کرشمہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا نہیں دے رہا ہے، کہ دونوں کیسے ہیں، الگ الگ ہے لیکن دونوں مل کر ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ پڑھیے فائزہ آیت نمبر 53 سے۔ جی، وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھارا کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی گئی ہے۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈرانے اور سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کو پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کرے، جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ یا سجدے کی آیت ہے۔ اور اس تبلیغ میں اس کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فرعونی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور جب بے ایک علم منٹ، لوگ ان سے بات ہاں رکیے، اب یہاں پر دیکھیے عباد الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 63 میں، کہ یہ کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہے۔ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ لوگ جب زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کہ دیکھیے کہ چلنے سے بھی انسان کے اخلاق کا اور اس کے دین کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ انکساری کے ساتھ چلنا، زمین پر ایسا پیر مار کے نہیں چلنا، تو یہ کیسے ہے، تکبرانہ چال کی ممانعت ہے اس میں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جیسے اب گنڈے ہیں، متکبر قسم کے لوگ ہیں، چور ڈاکو ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ایک دم ایسی متکبرانہ چال چلتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈر جائیں۔ تو یہاں پر عباد الرحمن کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل کرے، کہ یہاں پر دیکھیں کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے حقیقی بندے۔ تو یہاں پر کون ہے رحمان کے حقیقی بندے، کہ جب وہ چلتے بھی ہیں تو سامنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی دین سے جڑا ہوا شخص ہے، کوئی مومن بندہ ہے، کوئی عاجزی اور انکساری کرنے والا بندہ ہے۔ اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو کیا کہتے ہیں، بس سلام کہہ کر کنارہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے جتنا جاہل انسان ہوگا آپ کو اتنا وہ کہیں نہ کہیں الجھتا ہوا نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے بحث و مباحثے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہوگا، جو دین اس کے اندر ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کبھی کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس نالج کم ہوتا ہے نا دین کا، تو بہت زیادہ بحثیں کرنے لگتے ہیں، نہیں یہ کیسا ہے، وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی بات ان کے سامنے پیش کریں نا تو پھر وہ آپ سے 10,000 سوالات کریں گے، کہ آپ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں فیل کر دے۔ آپ کے پاس اتنی دلیلیں نہیں ہوں گی کہ وہ آپ کو ایسے سوالات پوچھیں گے اور یہ کریں گے کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں عباد الرحمن جو ہیں تو بڑے ہی خالص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکساری اور عاجزی کرنے والے، اور جب چلتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں چلتے ہیں، تکبرانہ چال ان کی نہیں ہوتی۔ اور اگر جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بحث والی بات ہو رہی ہے تو فوراً ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ چیک کریے اپنے آپ کو کہ کیا ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہیں۔
اور ہاں نہیں ہے تو اب ہم کو ہو جانا ہے، اللہ ہم کو بھی عباد الرحمان میں شامل کر لے۔ یہاں پر کم سے کم ایک خواہش تو ظاہر کرے اللہ کو کہ اللہ ہم بھی تیرے عباد الرحمان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی یہی سب، یہ ساری چیزیں جس میں تو نے رکھا ہے اللہ ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں رکھ دے تو ہم بھی عباد الرحمان بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرا کرے جب بھی کوئی آیتوں پر سے گزرے نا جس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، تو یہاں پر رک کے 1 منٹ کے لیے رکیں اور اپنے آپ کو چیک بھی کریں، پھر دعا بھی کریں اپنے آپ کو کہ اللہ ہم کو بھی یہ بنا دے، اللہ ہمارے لیے بھی ایسا ایسا قائم بنا دے، ہم کو ایسا عبادت کرنے والا بنا دے کہ پھر ہم اس پہ قائم رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہیں، راتوں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان کے قیام لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے سجدے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ کئی کئی صحابہ کا ذکر آتا ہے، کئی کئی بزرگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ کئی کئی پارے قیام میں پڑھ لیتے تھے، کہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنے اتنے پارے وہ جو حفظ ہوتے تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، بس فٹافٹ ہم نے وہ پڑھی تو ہم نے نماز ختم کی۔ تو لمبے لمبے سورے جو جو ہمیں یاد ہے وہ پڑھا کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑے سورے نہیں یاد ہے تو آپ کو جتنے چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہے نا ایک ساتھ اتنے پڑھ لیا کرے، اگر آپ قیام لمبا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آخری کے 10 سورے تو سب کو یاد ہوتے ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے کوشش کریں میری بہنوں یاد کرنے کی، چھوٹے چھوٹے سورے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اس کو پروڈکٹیو بنائیں، کوشش کریں کہ ہم رمضان میں یہ سورے یاد کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہی ایٹ لیسٹ یاد کریں گے۔ اگر چھوٹے جن کو یاد ہے تو وہ بڑوں کی طرف آئیں کہ ہم بڑے بڑے سورے یاد کریں گے تاکہ ہم قیام اللیل میں ہم نمازوں میں پڑھ سکیں۔ اور پھر یہ کہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اس میں ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جتنا آپ سہولت سے ہو سکے قرآن کا پارا ہاتھ میں لے کر آپ دیکھ کر بھی اس میں قیام لمبا کرنے کی غرض سے آپ لمبا لمبا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیجئے، 2 رکوع پڑھ لیجئے، جتنا آپ فلیکسیبلی کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑے ہو جائیے۔ لیکن رات کی نمازوں میں لمبے قیام لمبے سجدے بہت زیادہ ویلیویبل، آپ جب کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ساری پریشانیاں رکھ رہے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا بھلے ہی ہم کچھ بھی نہ کہیں، ہم کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس بات کی تڑپ لے کر میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہے۔ ہم اگر نہ بھی بولے تو اللہ تعالیٰ بہترین دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمارے سجدے، ہمارے قیام، ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں، تو کیا ہم عباد الرحمان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہے ہماری ایسی عبادتیں؟ کیا ہے ہمارے قیام لمبے لمبے؟ کیا ہے ہمارے سجدے لمبے لمبے؟ کیا ہماری تہجدیں ہوتی ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں گزارتے اور رات دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے بچا، ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ یہ عذاب کیسا ہے، عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، اور بے شک انہا ساعت مستقر و مقاما، اور یہ جائے قرار بھی بری ہے، یعنی کہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ غرامہ کا مطلب ہے چمٹ جانے والا، ایسا عذاب ہے دوزخ کا کہ وہ چمٹ جانے والا ہے، انسان اس کو اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ دیکھیے یہ عباد الرحمان ہے، یہ دعا کر رہے ہیں، گناہ گار نہیں دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی گناہ گار بندے نہیں دعا کر رہے، بلکہ عباد الرحمان نیک بندے ہیں، تہجدوں میں اٹھ رہے ہیں، ان کے قیام لمبے ہیں، ان کے سجدے لمبے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا ڈر کتنا ہے ان کے دلوں میں کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی بڑی چیز نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے کہ میں تو جنت میں ہی جانے والا ہوں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہرٹ نہ ہو جائے، کوئی ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ سامنے والا ہم سے ناراض ہو جائے۔ نہ ہی کوئی تکبر کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی بڑائی کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا دکھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، دوسروں کی تعریف بیان کرنے میں ان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ ہم کیسے ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہ وہ ہر وقت جب ان کے سامنے کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس سے زیادہ بہتر ہے، ہم تو ان سے زیادہ اچھے ہیں، ہم نے تو ایسے کیا تھا، ہم نے تو
आप देखते हैं ना कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर आप उनके सामने थर्ड पर्सन की किसी की तारीफ करें तो वो कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी यही करती हूँ, मैं तो इससे ज्यादा करती हूँ। तो अब अगर आप कहें कि वो देखो फलां शख्स तो तहज्जुद में उठती है, वो तो 8 रकात नमाज पढ़ती है, तो वो क्या कहेंगे आपको सामने से, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो 12 रकात पढ़ती हूँ, मैं तो रोज उठती हूँ, मैं तो बचपन से उठती हूँ, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तो इतने रोजे भी रखती हूँ। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बड़ाई बयान करने के कायल होते हैं, कि वो अपना बड़ाई बयान करने के हर वक्त दर पे रहते हैं। और वो क्या है, यहाँ पर इबादुर रहमान जो है हर वक्त अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, कि कम महसूस करते हैं, इबादतों में कम, नेकियों में कमी, कि वो सोचते हैं कि अभी हमारे पास और क्या क्या चीजों की जरूरत है। हर वक्त ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हम तो इबादुर रहमान है, हम तो तहज्जुद पढ़ते हैं, हम तो इतनी कुरान पढ़ रहे हैं, हम तो इतनी कुरान की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, फिर हम कैसे भाई आगे नहीं है, हम तो बहुत आगे हैं, हम तो अल्लाह के पास भी आगे होंगे। ऐसा नहीं, बल्कि ये इनके अंदर प्राउड बिल्कुल नहीं है, बड़ापन नहीं है, तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका में क्या है वो, मिन अर्रिया वस्सुमअति वल किबर, अल्लाह ताला मुझे किबर से बचा, तकब्बुर से बचा। तो यहाँ पर ये दुआ को अंडरलाइन कीजिए, आयत नंबर 65 और 66, पारा नंबर 19 सूरह फुरकान। और अल्लाह ताला ने और मुकाम भी बुरा है, और जो खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना बुखल करते हैं, इनका खर्च इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में होता है। यानी कि ऐसे ये सारी चीजें किसकी किसकी क्वालिटीज बताई जा रही है, इबादुर रहमान की, कि कैसे हैं वो, इसराफ भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, जहां पर जितना खर्च करना है उतना ही करते, बेजा खर्च नहीं करते। आजकल के जमाने में हमारे पास ये हो गया है कि बेजा इसराफ बहुत खर्च हो रहा है, खाने पीने की चीजें वाफर पड़ी है, खाया तो खाया, नहीं तो बच्चों ने फेंक दिया। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे प्लेटों में खाना भर भर के लेते हैं, छोड़ देते हैं। अक्सर दावतों में हम देखते हैं कि माएं बच्चों को भर भर के प्लेट खाने देती हैं, और बच्चे जब नहीं खाते हैं तो वो प्लेट को उल्टा दिया जाता है। अक्सर हमारे पास खानों के इतना इसराफ हो रहा है, ये तो खाने की बात है, दूसरी चीजों में भी इंसान कितना इसराफ कर रहा है, इंसान को खुद ही पता है कि वो कहाँ कहाँ पे कितना ज्यादा इसराफ कर रहा है। और जब देने की बात आती है गरीबों को, तो क्या करते हैं, बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। जब देने की बात आई तो मुश्किल से 100 निकालते हैं, 500 निकालते हैं। लेकिन हाँ, अगर अपने बच्चों पर खर्च करना है तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वो भी क्या, गलत इसराफ करते हुए, कि जो चीजें हैं उसके बावजूद वो फेंकने में जा रही हैं, खाने में जा रही हैं, कितना यूज हो रहा है कितना नहीं यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि एक रूम में बैठे हैं, चारों रूम्स में फैन चल रहे हैं, पानी बेजा खर्च हो रहा है, हम वजू कर रहे हैं, नल मोटा खुला हुआ है, नहा रहे हैं, ऊपर से शावर खुला हुआ है मोटा, इस तरीके से हर चीज में, बर्तन धो रहे हैं, मोटी पानी का एकदम मोटी धार खुली हुई है। इस तरीके से कि इंसान क्या करता है, इसराफ बहुत ज्यादा करता है। हर चीज में इंसान को बहुत म्याना रवि की जरूरत है। और जहां पर अब ये जो इबादुर रहमान है, हर चीज में कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। ये नहीं कि अच्छा चलो ठीक है, पैसों की बात आ गई तो देखकर खर्च करेंगे, बल्कि नहीं, हर जगह उनको क्या करना है, इत्तेदाल पर रखना है अपने आप को। जहां जरूरत है वहां खर्च कर दिया, जहां जरूरत नहीं है वहां पर अपने आप को रोक दिया। चल यहाँ से पढ़िए, यहाँ पर अजान होने वाली है, आयत नंबर 67 से पढ़िए। 67 हो गई। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया है, वो बाहर बजुज हक के कत्ल नहीं करते, वो जिना के मुर्तकिब होते हैं। और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। इसे क़यामत के दिन वो दोहरा अजाब किया जाएगा, और वो जिल्लत और खारी के साथ हमेशा इसी में रहेगा। सिवाय इन लोगों के जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे तो वह हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लघु चीज पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, और जब इन्हीं इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, और ये दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने दिए जाएंगे, जहां इन्हें दुआ और सलाम पहुंचाया जाएगा। इसमें वह हमेशा रहेंगे। बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए, अगर तुम्हारी दुआ और इल्तिजा ना होती तो मेरा रब तुम्हारे मुतलक परवाह ना करता। तुम तो झुटला चुके, अवन करीब इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी।
सूरह शोरा शुरू हो रहा है हम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीन मीम। ये आयतें रोशन किताब की है, इनकी ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसा निशान उतारते हैं कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती हैं, और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नसीहत आती है वो इससे रूगर्दानी करने वाले बन जाते हैं। यकीनन इन लोगों ने झुटलाया है। अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मस्खरापन कर रहे हैं। क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं हैं। और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। और जब आपके रब ने मूसा को आवाज दी कि जालिम कौम के पास जा, तो फिरौन के पास गया और परहेजगारी ना करेंगे। मूसा ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे तो खौफ है कि कहीं वो मुझे झुटला ना दे, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जबान चल नहीं रही है। बस तो हारून की तरफ भी वही भेज दे। और इनका मेरे जुम्मे एक गुनाह भी है कि मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार ना डाले। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज ऐसा ना होगा। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम कुछ सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हमें नहीं गुजारे। फिर तो अपना वो काम कर गया जो कर गया, और नाशुक्रों में से है। मूसा ने जवाब दिया, मैंने तो इस काम को इस वक्त किया था जबकि एक मैं मिनट रुकिए, रहा। एक मिनट रुक जाइए। आयत नंबर क्या है बोलिए, वहां पर रुक जाइए, आप सबको बोल दीजिए आयत नंबर आयत नंबर 20। 20 हाँ। हाँ, अब रुको यहाँ पर रुको। देखिए सूरह फुरकान आयत नंबर 66 पर जाइए, नहीं सॉरी 70 पे जाइए। थोड़ा सा आसान चल रही थी तो मैं इसको एक्सप्लेन करना रह गया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ अब ये आयत नंबर 70, मन ताबा व आमना अमिला स्वालिहन। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से लोग किन की बात हो रही है, मन ताबा व आमना व अमिला स्वालिहन, कि इन्होंने अमल किए नेक, अमलन स्वालिहन, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला की रहमत, देखिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के सच्चे दिल से जो तौबा करते हैं तो उनके गुनाह जो है, अब जाहिर है हर इंसान के पास गुनाहों की लिस्ट ज्यादा होती है, नेकियों की कम होती है, लेकिन कयामत के दिन कुछ ऐसे लोग भी अल्लाह ताला के पास लाए जाएंगे कि जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली, अमलन स्वालिहन, उन्होंने सौले अमल किए। फिर तौबा करने के बाद ये नहीं है कि तौबा करने के बाद बार बार वही काम करते रहे, बल्कि सच्चे दिल से तौबा, शर्मिंदगी, अब अपने अल्लाह ताला के सामने रोक कर अल्लाह से माफी मांगकर जब वो तौबा कर लेता है इंसान, तो सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। एक शख्स अल्लाह ताला के पास लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसके कान में फरमाएगा, क्या तूने ये गुनाह किया था? तो वो कहेगा हाँ अल्लाह ताला। फिर वो कहेगा कि तूने ये भी गुनाह किया था? तो वो कहेगा हाँ। अब वो बड़ा परेशान होगा कि उसके सारे गुनाह एक एक करके अल्लाह ताला गिनाएगा, और फिर वो परेशान हो जाएगा और कहेगा कि अब तो मेरे ऊपर दोज़ख लाजिम ही आएगी। तो अल्लाह ताला उसको कहेगा कि इन गुनाहों के बदले मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, तो जाओ और तुम जन्नत में, ये तुम्हारे जो गुनाह थे ये नेकियों में बदल दिए गए। तो फिर वो अल्लाह ताला को और ज्यादा अपने गुनाह गिनवाएगा कि अल्लाह मैंने फला वक्त ये भी गुनाह किया था, फला वक्त ये भी गुनाह किया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि हम अपने नेकियों की वजह से अपने अमल की जो हम कर रहे हैं ये बहुत थोड़े से हैं, इनकी वजह से हम जन्नत में नहीं जा सकते। बहुत थोड़े से ही हैं, मुट्ठी भर की नेकियां हैं। अगर कोई दिन और रात भी अल्लाह की इबादत कर रहा है तो ये भी इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें जन्नत मिल जाए। अल्लाह की रहमत जिसको मिल जाए वो जरूर जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। तो सुभान अल्लाह, ये आयत इतनी प्यारी आयत है कि इससे बड़े हमें एक इत्मीनान भी महसूस होता है कि अल्लाह हम दुआ भी करें कि अल्लाह तो हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, और अब वो गुनाह ना करें। ये नहीं है कि आगे करते जाएं कि चलो अब अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला है तो बस डंके की चोट पर गुनाह करते जाएं, नहीं, बल्कि अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, और जो गुनाह हमसे सरजद हो गए उसका वो अल्लाह ताला से रो रो कर तौबा इस्तगफार कर लेना। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे गुनाहों को क्या करेगा, नेकियों में बदल देगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला का रहम देखिए, अल्लाह ताला का करम देखिए कि इंसान गुनाह कर रहा है
اس کے باوجود بھی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں کسی بات پر سے، جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے اور وہ ایسے کرتا ہے جب رجوع کرتا ہے تو جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے، رجوع کرنے کا جیسے حق ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک بار جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے. اور پھر جب کسی لغو کام پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کیسے گزرتے ہیں؟ وقار سے گزر جاتے ہیں. اور یہاں سے مطلب یہ رکتے نہیں کہ ہاں چلو یہاں پر انجوائے کرو، چلو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، کانسرٹ چل رہا ہے، گانے اور ناچ چل رہا ہے، مووی چل رہی ہے، چلو یہاں بیٹھ جاؤ نا تھوڑی دیر. کیا ہوتا ہے؟ ہم تو دن بھر نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تو نماز پڑھتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ جب کوئی ایسے لغو کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فوراً وہاں سے شریف آدمیوں کی طرح، شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، وقار سے گزر جاتے ہیں. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. اندھے اور بہرے ہو کر گرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کو کتنے بھی دین کی طرح بلایا جائے وہ آتا ہی نہیں ہے، اس کو اندھے اور بہرے کی طرح گزار رہا ہے زندگی. آپ اس کو کتنی بھی قرآن کی باتیں سنائیں، جنت سنائیں، دوزخ سنائیں، قبر کی باتیں سنائیں، وہ ایسے سن رہا ہے جیسے کہ بہرا ہے اور اس کو قرآن نظر ہی نہیں آ رہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کھول کھول کر بیان کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ وہ ان کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے. پھر ایسے لوگ جو نیک لوگ ہیں پھر ان کی دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں. آیت نمبر 74 میں ہے دعا ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے. ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا وقرۃ اعیننا واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس کو آپ لوگ نا یاد ضرور کریں اور اپنا ٹپ آف دی ٹنگ بنائیں. ہر اتحیات کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور سجدے میں اس دعا کو پڑھیں. کہ یہ کیسے ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ والد بہت نیک ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، بیوی نہیں ہوتی ہے. کبھی بیوی بہت نیک ہوتی ہے، شوہر نہیں ہوتا ہے. کبھی ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے اس طرف نہیں آتے. تو اس لیے کیا ہے کہ یہ دعا بڑی ہی پاورفل دعا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہیں. 1 بار بولیں گے، 2 بار بولیں گے، 10 بار بولیں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں، دین کی طرف آتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین دعا کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کی طرف سے، ہمارے شوہروں کو، یا اب یہاں پر ازواج میں اگر کوئی بیوی دعا کر رہی ہے تو اس کے شوہر کی میننگ آئے گا، اور اگر کوئی شوہر دعا کر رہا ہے تو اس کی بیوی کا میننگ آئے گا، کیونکہ زوج بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں. تو یہاں پر کہ اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولاد کی طرف سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. آج کل کے زمانے میں کئی ایسے اولادیں ہیں، کئی ایسے شوہر ہیں جو لوگوں کے لیے خون کے آنسو بنے ہوئے. کئی مائیں ایسی ہیں، کئی والدین ایسے ہیں جو اپنی بچوں کے وجہ سے خون کے آنسو رو رہے ہیں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. اپنی ہی اولاد ہے، کس کو بتائیں گے؟ تو یہاں پر سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے اپنے اولاد کے لیے دین کی طرف بلانے کے لیے، متقیوں کے امام بنانے کے لیے. متقیوں کا امام بنا دے اللہ، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اللہ. ہمارے گھر والوں کو یعنی کہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں. ہم بھی، ہمارے والدین بھی، ہمارے بچے بھی، ساروں کی یہ ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی کا امام بنا دے. یعنی کہ امام بھی صرف کیسے عام لوگوں کا نہیں بلکہ متقیوں کا امام. اگر متقیوں کے امام رہیں گے تو ہم چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے نا تو ہم کو وہ الرٹ کرا دیں گے کہ نہیں نہیں دیکھو تم نے یہ غلطی کی ہے. اگر ہم اپنے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر بہت زیادہ نالجبل ہوں، پڑھے ہوں، دین کی تعلیم ہو تو وہ اپنے ماں باپ جو ان کے امام ہیں تو وہ ان کو بھی صحیح راہ پر دکھا دے سکتے ہیں نا. کہ دیکھیے کہ نہیں اپنی والدین سے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، دیکھو اس طریقے کی عبادت کے طریقے صحیح ہے. پہلے کے زمانے کی جو طریقے ان کو پتہ ہے بیچارے وہ اسی طریقے سے عبادتیں کر رہے ہیں. کچھ چیزیں غلط ہے، کچھ چیزیں صحیح ہے، کچھ چیزیں بدعت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ آج کل آ گئی ہیں. بدعت میں بھی انسان بہت زیادہ پڑ گیا ہے. تو کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو، ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو انسان اگر پڑھا لکھا ہو، متقی ہو تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی پھر ان کی امامت کر سکتا ہے، یعنی کہ اچھی بات کی طرف بلا سکتا ہے. اسی طریقے سے آج کل جو بدعات جو مشہور ہو گئی ہیں اس میں ایک آج کے اسپیشلی آج جس کی بات ہم کرنا بھول رہے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں الگ سے پروگرام رکھ سکوں. جو شب برات جو ہو رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، پرانے لوگوں سے چلی آ رہی ہے جو بدعت ہے تو یہ ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. کیا؟ جاگنے کی رات، جو شب برات کی شعبان میں جو جاگنے کی رات جو منائی جاتی ہے 15 شعبان کو، تو یہ کیا ہے؟ ایک بدعت کے طور پر ہے.
اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا تو بس اس پر ہی عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اب یہاں کی جو جنریشن ہے، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم کو معلومات ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ان کو بھی ہم کیا کریں، ان کی تصحیح کریں، ان کو بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عبادت کے کون سے طریقے صحیح ہیں کون سے طریقے غلط ہے۔ اب شب برات کا ہی آپ لے لیجئے اگزامپل، کہ اس کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، نہ ہم نے اس بارے میں کبھی پڑھا کہ کہ یہ رات ایسی منائی گئی کسی نے۔ اب 4 امام ہیں، کیا امام کے بارے میں بھی آپ نے کہیں پڑھا کہ وہ اماموں نے منائی ہے یہ رات؟ نہ کسی صحابہ کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد لوگوں نے یہ لے لیا کہ یہی رات ہے، بلکہ وہ لیلۃ المبارکہ جو ہے سورہ دخان میں، اور جو ان انزلناہ فی لیلۃ القدر میں جو آتا ہے، تو وہ شب قدر کی بات آتی ہے، لیکن اس شب برات کی کہیں بھی ذکر نہیں آتا ہے۔ اور کچھ موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں جن کو لوگ پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کہ جاگتے ہیں، اور کچھ نمازیں انہوں نے مختص کی ہوئی ہیں کہ اتنے بار اس میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اتنی رکعت پڑھنا ہے، 100 رکعت پڑھنا ہے، 4 ایسے پڑھنا ہے، 2 ایسے پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعات ہیں۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا تو رہے ہیں، لیکن غلط وے میں تھکا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو ایک ڈیسٹینیشن ہے، آپ کو کہیں کسی کے گھر جانا ہے، اور آپ پیدل چلتے جا رہے ہیں، آپ کو گھر ہی نہیں پتا، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تو راستہ ہی نہیں ہے وہاں جانے کا، آپ تو غلط راستے پہ، تو آپ نے تو اپنے آپ کو تھکا لیا نا وہاں پر، آدھے راستے تک تو آپ غلط چلے گئے۔ تو وہاں پر جو آپ کو راستہ ہی پتا ہے وہاں ہو، تو پھر آپ سیدھے راستے پر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اب جیسے کوئی یہ کہے کہ نہیں اس میں کیا بری بات ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسی طریقے سے بحث کرتے ہیں کہ اس میں کیا بری بات ہے، نماز ہی تو ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر روز پڑھے نا، روز اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، روز ہر رات تہجد میں دعاؤں کو قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے، تیسرے 7ویں آسمان پر آتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو پکارتا ہے، تو یہ ہر روز کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک دن ہی کیوں جاگے جاتا ہے، ایک دن بیٹھ کے وہاں پر روشنیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹنگیں جلائی جا رہی ہیں، اور گھوما جا رہا ہے وائٹ کپڑے پہن کر، ہمارے انڈیا میں تو اس طریقے سے کہ کیسے لوگ وائٹ کپڑے پہن کر پورے روڈز پہ مسجدوں میں چہل پہل، ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دن کے مسلمان۔ پھر بعد میں دیکھا جائے گا تو عشاء کی نمازوں میں بھی سارے کے سارے غائب، اور رات بھر جاگ کر کبھی کبھی فجر بھی غائب۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ بدعات میں شمال ہے۔ اگر یہ بات ہوتی عبادت کی تو کیا اللہ کے نبی ہمیں نہیں بتاتے؟ قرآن میں سے تو ہمیں ہر چیز پتہ چل رہی ہے، کون سی عبادتیں کرنا ہے، کون سی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی، ڈیٹیل بتا دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز ہم تک نہیں پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچائی؟ ہر چیز انہوں نے پہنچا دی۔ اور جب قرآن پورا کمپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کیا میں نے تم تک یہ قرآن نہیں پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک ساری چیزیں پہنچا دی۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو چھوڑ دی ہے۔ تو یہ چیزیں جو بدعات ہے ہمارے بڑوں بوڑھوں کی جو پاس سے چلی آ رہی ہیں، تو ان کو اب ہماری جنریشن میں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ آج ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، آج ہم دین سے جڑ گئے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے لوگ جو تھے، ہمارے دادا دادی نانا نانی، ہمارے والدین، وہ اتنے زیادہ نالجبل نہیں تھے، ان کو دین کا حدیثوں کا نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے دیکھا، انہوں نے اپنے دادا دادی سے دیکھا جو ان سے بھی زیادہ کم پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے بس اس کو، ان کے جو عبادتوں کے طریقے تھے بڑے مخلص تھے، وہ ان کا بس یہ تھا کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں، ان کو جو طریقہ بتایا جاتا تھا نا وہ فوراً پک کر لیتے تھے۔ وہ یہ اس میں نہیں پڑھتے تھے کہ اچھا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں ہم کو کہیں نہ شب معراج کا پتہ چلتا ہے، نہ شب برات کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں شب قدر کا ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے، تو وہ رات اہمیت والی رات ہے، ویلیویبل رات ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب اگر ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، ہم اللہ کی محفلوں سے جڑ گئے ہیں، تو ہمارے برین واش ہونا چاہیے، اور جو ہمارے آس پاس ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے فرینڈس ہیں، ان کو اچھے احسن انداز میں سمجھائیں۔ اور پھر بات ہوئی ہے کہ بحثوں میں نہ پڑے، کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں کہاں پر لکھا ہوا ہے، اور حدیثیں لا کر بتاتے ہیں، موضوع اور من گھڑت حدیثیں لا کر بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے بحث چھڑ رہی ہے، تو وہاں سے ہم نے کیا دیکھا ابھی کہ وہ فوراً وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ پھر بحثوں میں نہ پڑیے، جہاں پر آپ کا چلتا ہے بس وہاں پر بتائیے،
بہت زیادہ جگہ پر جہاں پر آپ کا بس نہیں چلتا وہاں پر خاموش ہو جائیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو یہاں پر یہ سورہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ جو سورہ شعراء جو شروع ہوا ہے، تو یہاں پر جو سورہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا آیت نمبر 20 میں کہ اے موسیٰ تم نے تو وہ کام کیا تھا اور تم بھاگ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر آیت نمبر 21 میں انہوں نے کیا کہا، لہٰذا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، اور انہوں نے فوراً اپنے غلطی کا اقرار کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کیا ہوا، میں اتنا بڑا پیغمبر ہوں، ایک غلطی ہوئی تو کیا ہوا، بلکہ یہاں سے ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے، ایک سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں، چاہے چھوٹوں کے سامنے چاہے بڑوں کے سامنے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی ہیں، اتنے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، اور ان کو جب اس نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے تو وہ کام کیا تھا کہ تو ایک شخص کو مار کر چلا گیا تھا، تو ہی یہ ناشکرا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، پھر مجھے میرے پروردگار نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا۔ جو احسان تو مجھے جتلاتا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے۔ اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے تو فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا ہاں وہی تو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ فرعون بولا دیکھو اگر تو نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس واضح نشانی بھی لے کر آؤں۔ فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹوری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے قرآن میں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ ایک دم چمکنے لگا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو تھوڑا التوا میں ڈالو، یعنی کہ تھوڑا پیچھے رکھ دو، اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دو جو ہر سیانے جادوگر اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے کر آئیں، اور ایک معین مدت کے وقت ایک مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور لوگوں نے پوچھا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہیں کی بات ماننی پڑے گی۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں صلہ بھی ملے گا، اور تمہیں یہاں پر ایک پوزیشن بھی دی جائے گی، یعنی کہ یہاں پر ایک ان کے فرعون کے پاس ان کو اچھی اچھی پوزیشنز دے کر ان کو بڑی انعامات و اکرامات بھی دیے جائیں گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، لاٹیاں پھینکی، اور کہنے لگے فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے بنائے تھے اسے اس نے سب نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بول اٹھا تو موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب دیکھیے کہ سب چیز واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی فرعون کی روش کیسی ہے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان لی۔ یہ نبیوں کا روش ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارا طریقہ کار اس طریقے کا تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی ہم نہیں مان رہے ہوتے،
بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہے، وہ کیسا ہے، یہ اس طریقے کا نہیں ہوتا، یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی اگر کسی کی روش ہے تو وہ کیسی ہے؟ فرعون کی روش ہے پھر وہ۔ اور وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ضرور ہماری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے اور انہیں کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہم یقیناً ایک بڑی جماعت ہیں۔ اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نکال لاتا ہے، جن کی موت کے وقت مقرر ہیں، جن کی موتوں کی جگہ مقرر ہے، انسان وہاں پر خود دوڑ کر چلاتا ہے، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر۔ دیکھو فرعون اپنے محل کو چھوڑ کر، اپنے خزانوں کو چھوڑ کر، اپنے سارے کچھ چیزوں کو چھوڑ کر وہ کہاں پر آیا؟ جہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچ کر لے کر آیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس کی انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے، انسان وہاں پر دوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے پیچھا کرنے نکلے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ اب ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، وہ ڈر گئے کہ اب تو دیکھو پیچھے سے بالکل فرعون کی فوج آ گئی اور سامنے سے تو سمندر ہے، اب تو ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ پریشان ہو، جب بھی آپ ڈپریس ہو، جب بھی آپ کی کوئی پریشانی ہو، اپنے آپ کو یہ تسلی دیا کرے، ان معی ربی سیہدین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ جب بھی آپ دعا کریں اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی اور اپنا عصا سمندر پر مارو، اور پھر سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ایک بازو ہٹ گیا، اور اس کی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں پر غرق کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کیا تھی؟ نشانی تھی ایک، کہ اللہ تعالیٰ دیکھو جس کو چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ڈبا دیتا ہے۔ جب آپ دعا کریں نا تو اس طریقے سے بھی آپ دعا کر سکتے کہ اللہ فرعون کو فرعون کو تو نے ڈبا دیا تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کے لیے تو نے راستے آسمان سمندر میں تو نے راستے بنا دیے تھے، تو ہمارے لیے بھی راستے بنا دے اللہ۔ ہمارا فلاں فلاں کام رکا ہوا ہے، اللہ تو بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی نافرمان تھے، اللہ بنی اسرائیل بھی نافرمان تھے، ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ان کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے بھی کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی تو ایسے کوئی راستے بنا دے۔ اللہ جب تو سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو تمہارے چھوٹے سے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کریں تو ایسے الفاظ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے ہی کرے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ آیت نمبر 67۔ اور بے شک تمہارا پروردگار ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا۔ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہمارے پاس کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے تو ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے ملنے والا کیا ہے، اس کا کیا ہے سورس، کہاں سے آئی وہ بات، کچھ بھی نہیں پتا۔ اندھا دھند بن کے بس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو طریقہ کار ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، یہ رات کو میٹھا بنانا ہے، اس میں فاتحہ دینا ہے، اس لوگوں کو کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے،
पूरियां बनाना है कि मुजाफिर बनाना है, पता नहीं किस किस किस्म की जो आदतें हमारे पास आबो अजदाद से आई हैं, तो वो सारी चीजें चली आ रही हैं बस। इब्राहिम ने कहा भला देखो तो जिनकी तुम पूजा करते हो और तुम्हारे आबा व अजदाद भी पूजा करते रहे, ये तो मेरे दुश्मन हैं जो जहन्नुम में ले जाएंगे, और रब्बुल आलमीन के सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया वही मेरी रहनुमाई करेगा। कि यहाँ पर भी देखिए अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, कि वही मेरी रहनुमाई करेगा, वही मुझे खिलाता है। वल्लज़ी हुवा यतइमुनी व यस्कीन, कि देखिए अल्लाह ताला के लिए कैसे अल्फाज उन्होंने कहा कि वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता भी है। अल्लाह की यहाँ पर वो भी हो रही है, शुक्रगुजारी भी हो रही है, दुआ भी हो रही है, अल्लाह ताला की बड़ाई भी बयान हो रही है। और फिर ये दुआ बड़ी प्यारी है, आयत नंबर 80 को अंडरलाइन कीजिए। वो इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मतलब ये कि भरोसा, तवक्कल, कि मैं बीमार पड़ूंगा तो बीमारी अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ताला शिफा भी देगा। कि इतना तवक्कल हमको होना चाहिए कि अगर बीमारी आई है तो शिफा देने वाला भी अल्लाह है। वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, कि अपने आप के लिए जब आप छोटी सी भी आपकी हो ना, हम क्या होते हैं ज्यादातर हम दवाओं पे डॉक्टरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे ही सर्दी खा हम एक पैनाडोल पे डिपेंड हो जाते हैं, पैरासिटामोल हम खा लेते हैं कि नहीं अब ये गोली ना मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक कर देगी। बल्कि ये क्यों नहीं कहते हम वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। आप गोली खाएं, लेकिन गोली में ये ना सोचें कि इसमें कोई ताकत है, बल्कि जब तक अल्लाह ताला इस गोली में ताकत ना डाले वो गोली आपको असर नहीं करेगी। जब आप गोली भी खाएं इस तवक्कल से खाएं, अल्लाह तू इसमें शिफा डाल दे, अल्लाह तू जब तक इस डॉक्टर में शिफा नहीं देगा तो हमको ये कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह ये दवा जब तक हमको तो शिफा नहीं डालेगा इस दवा में, हमें ये दवा शिफा नहीं दे पाएगी। जब भी आप कोई गोली खाएं, दवा खाएं, तो पहले अल्लाह का पर तवक्कल करें कि अल्लाह तू अगर चाहेगा तो इसको मेरे लिए बेहतर बना देगा और इसमें तू शिफा डाल देगा। जब भी खाएं गोली तो दुआ पढ़ के खाएं, दुआ पढ़ के फूक के खाएं और अल्लाह पर तवक्कल करें। सबसे पहला तवक्कल कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझे ठीक कर देगा, अल्लाह अगर नहीं चाहेगा आप कितनी भी दवाएं खा लो। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं कि डॉक्टरों के हाथों से कई पेशेंट मर जाते हैं उनकी गलतियों की वजह से। आजकल तो बहुत आम सी बात हो रही है, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स खुद ऐसे कुछ है कि जिनकी वजह से पेशेंट मर रहे हैं। तो यहाँ पर इंसान क्या करे, अल्लाह पर भरोसा करे। वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, और फिर पढ़ता हूँ, जब फिर क्या है वही मुझे मारेगा फिर मुझे जिंदा भी करेगा। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जिसकी मैं मुझसे तवक्के रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरी खताएं भी माफ करेगा। अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन, इस बात का पूरा भरोसा रखे कि अल्लाह गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि तू मुझे माफ करेगा, तू बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह मैं तेरे रहमान होने के, तेरे गफूर रहमान रहीम होने के मैं कायल हूँ। अल्लाह मैं इस बात की वो करती हूँ अल्लाह कि तू बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह तू जो चाहे सो करने पर कादिर है। तो अल्लाह ताला बस तू माफ करने वाला है और तू मुझे यकीन है कि तू मुझे माफ कर देगा, मेरी गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला मेरी गलतियों की पकड़ ना कर। इसके बाद इब्राहिम ने ये दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बी हबली हुक्मों व अलहिकनी बिस्सालिहीन। आयत नंबर 83, 84 और 85 अंडरलाइन कीजिए। आयत नंबर सूरह शुअरा में कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता कर, रब्बी हबली हुक्मन, हिकमत, वो अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे सालेह लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह ताला दुनिया में भी सालेह लोगों में हमें शामिल करे और मरने के बाद भी अल्लाह ताला सालेह लोगों में, नेक लोगों में, अंबियाओं में हमें हमारा उनका साथ हमारा बना दे। अब देखिए कि सालेह लोगों का अगर आपके साथ होगा तो वो आपको हर वक्त अलर्ट करते रहेंगे, कोई गुनाह में नहीं पड़ने देंगे, कोई गलत तरफ जाने नहीं देंगे। कोई गलती जैसे आप करने लगे फौरन आपको अलर्ट करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं करना, देखो ये गलत है। हमारे जो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त, देखिए कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों की वजह से इंसान बहकता भी है और दोस्तों की वजह से इंसान दीन पर भी आ जाता है। कई यहाँ पे हमारी बहनें ऐसी हैं जो दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से यहाँ पर जमा हो गई हैं। तो ऐसे दोस्त हमारी जिंदगियों में होने चाहिए जो हमको अलर्ट करते रहे, हमको दीन की तरफ बुलाते रहे, हमको दीन की तरफ रहनुमाई करते रहे। जब भी हमारा पैर फिसले वो हमें संभालने वाले हों। तो ऐसे अच्छे दोस्त अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सालेहीन में हमको शामिल कर दे और सालेह लोगों के साथ हमको मिला दे।
اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی اور ناموری عطا کر، یعنی کہ وجعل لی لسانا صدق فی الآخرین، کہ ایسے جب ہم چلے جائیں تو ہمارا لوگوں میں نام کیا ہو، اچھا نام رہے باقی، برے سے کوئی ہمیں یاد نہ کریں کہ اچھا ہوا وہ مر گئے، بڑے ہی برے انسان تھے، بڑی ان کی زبان خراب تھی، وہ بڑی گالیاں دیتے تھے، بڑے لوگوں کو برا بولتے تھے۔ نہیں، بلکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں کہ بڑی نیک عورت تھی، بڑی اچھی عورت تھی، اللہ، بڑی ان کی زبان بہت سافٹ تھی، بڑی جب بات کرتی تھی تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ایسی ایسی باتیں لوگ ہمارے بارے میں کریں۔ اگر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہم کو محنت بھی تو کرنی پڑے گی، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، کہ ہم کو اپنے اپنوں سے، اپنے گھر والوں سے کیسے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے، بہت سافٹ کردار ہم کو ہونا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی پیارے انداز میں ہمیں سکھا رہا ہے، اور پھر سکھانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی سکھا دے رہا ہے کہ انسان دعا کر لے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود ہی خود آ جائے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب ایسا انسان نیک اور صالح انسان اس دنیا سے جائے گا تو لوگ اس کا پیچھے بھی اس کا ذکر کریں گے، ذکر خیر کریں گے کہ نہیں فلاں ہماری دادی تھی، ہماری نانی تھی، بڑی نیک تھی، بڑی قرآن اچھا پڑھتی تھی، بڑی تجوید اچھی تھی ان کی، بڑی اچھی ہم کو تفسیر سنایا کرتی تھی، ہمارے گھر کے لوگوں کو بٹھا کر اس طریقے سے سکھایا کرتی تھی، اچھی بات انہوں نے ہمیں سکھائی، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا۔ اب دیکھیے کہ آج ہم اگر اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں گے، نسلوں در نسلوں تک وہ طریقہ کار رہے گا، پھر لوگ ہمارے بارے میں بھی اس طریقے سے باتیں کریں گے کہ ہماری دادی نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا تھا، ہماری امی نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ تو اس طریقے سے اپنے ذکر خیر کو باقی رکھنے کے لیے بھی محنت کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں در نسلوں تک ہمارا ذکر خیر باقی رکھے۔ اور پھر کیا آگے کیا آ رہا ہے، کون سی آگے دعا رہی، وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِیمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ پہلے بھی ہم نے یہ دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، اور یہ نعمتوں والی جنت ہے۔ سبحان اللہ، نعمتوں کے بارے میں تو ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی جنتوں کا ذکر ہمارے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو بندو میری جنت ایسی ہے، میں نے اس میں یہ رکھا ہے، میں نے تمہارے لیے ایسے بستر رکھے ہیں، ایسی نہریں ہیں، ایسی دودھ کی نہریں ہیں، ایسا سب کچھ ہے، اور اس کی طرف تم آؤ اور اللہ سے دعا بھی مانگو اور اس کے اعمال بھی کرو کہ ایسے اعمال کرو کہ تم اس تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، دیکھیے آیتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کو لکھ کے انڈر لائن کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کر لیجئے کہ یہ ساری رمضان میں ہم کو دعائیں مانگنی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، یا پھر بہتر کیا ہے آپ دعائیں کریں، بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھے، ان کو آمین بولنے لگائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دعائیں ان کے کان میں بار بار جائیں گی تو ان کو دعائیں خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بار بار، تو ہمارے بچوں کو ویسے ہی یاد ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ پڑھنے سے۔ اور پھر میرے باپ اور میرے پھر اللہ تعالیٰ پھر اور کیا ہے آگے آیت نمبر 86 میں، وَغْفِرْ لِی أَبِی إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، میرے باپ کو معاف فرما دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن کسی کے بچے دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں، کسی کے ماں باپ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں، کتنی رسوائی کی بات ہوگی نا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، میرا باپ اگر میرے سامنے دوزخ میں جائے گا تو میرے لیے کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر ہمارے سامنے اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہاری اولاد تو فلاں اور فلاں کام کرتی تھی، کتنا رسوا ہو جاتا ہے بیچارہ باپ، کتنے ماں باپ رسوا ہو جاتے ہیں جب ان کے بچوں کی کمپلینس ان کے سامنے جاتی۔ تو قیامت کے دن تو سب سے بڑی رسوائی ہوگی، دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اگر ایسے کوئی کسی کو ڈالا جائے گا تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی رسوائی سے بچا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، اللہ ہمارے بھی لوگوں کو جنت میں ڈالنا، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، اور اس کی کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ الا من آت اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم ایسا دل ہے جو پاک صاف دل ہے، گناہوں سے پاک، نیکیاں اس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں بھری ہوئی ہوں، اس میں کسی کے لیے گناہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور نیکیوں سے متقی اور پرہیزگار کا دل۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا کریں۔ دیکھیے ایک ایک آیت پر ہم ایک ایک دعا کر رہے ہیں نا، تو دیکھیے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہم کیا مانگیں، مانگنے کا بھی ہمیں طریقہ آ رہا ہے نا ایک ایک آیت پر، جب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں سمجھ کے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں مانگنا بھی کیا چاہیے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا تھا کہ ہمیں قلب سلیم بھی مانگنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سے دل کی قسم ہے۔
تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ نیک دل، ایسا دل جو پاکیزہ ہو، صاف ستھرا دل، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، رحمت ہو اور پاکیزگی ہو، تو اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو، ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں یہ سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا، آج تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی مخلص دوست ہے، کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں، اور اس میں بھی ایک نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نے انہیں کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، اور لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائے حالانکہ کمینے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جو لوگ پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ تو بڑے ہی کمزور لوگ ہیں، غریب اور غربا ہیں، تو اگر وہ پیروی کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں پیروی؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور رکھتے، میں ایمان لانے والوں کے پرے، میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو نوح نے دعا کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ مومنوں کو ان سے نجات دلا دے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تو اب کیا کر، اللہ مجھے ان سے نجات دلا دے۔ آیت نمبر یہاں پر 117 پر نصف ہو چکا ہے، 118 پر، تو یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، آگے کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔